खुदा यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स की कामयाबी के लिए, आप सब के इस अच्छे फीडबैक के लिए। आप बड़ी बाकायदगी से इन तमाम प्रोग्राम्स को वॉच कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कॉल्स करते हैं, बताते हैं कि वो जब ये प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो कॉपी और पेंसिल लेकर बैठते हैं और इन तमाम चीज़ों को वो नोट करते हैं, लिखते हैं। ये हमारे लिए बड़ी इनकरेजमेंट की बात है और ख़ास तौर पे बहुत सारे खुदा के खुदाम इस प्रोग्राम को वॉच करते हैं। ये उससे भी बड़ी हमारे लिए इनकरेजमेंट की बात है कि हमारे यहाँ ये जो सीखने की रवायत है ये अभी तक कायम है और यही हमारे लिए एक अच्छी और खुशाइंद बात है, क्योंकि खुदा का कलाम इस बात की तस्दीक करता है कि जो तरबियत पजीर है वो ज़िंदगी की राह पर है। जो सीखना है ये बड़ा ही बाबरकत है। जितने खुदाम इस प्रोग्राम के वसीले बरकत पा रहे हैं और जो बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और दीगर जो खुदा के कलाम को सीखना चाहते हैं वो सब इस प्रोग्राम के वसीले बरकत पा रहे हैं। इसके लिए हम सारा जलाल खुदा उनको देते हैं और आप सब के लिए हम बहुत एफर्ट करते हैं ताकि खुदा का कलाम मौसर तौर पर, हम कोशिश करते हैं ऐसे लोगों को यहाँ बुलाया जाए, कॉल किया जाए जिनके वसीले से खुदा के कलाम की रोशनी आप तक बेहतर तौर से पहुँच सके। इसके लिए भी हम सारा जलाल खुदा उनको देते हैं। आज तीसरे सीज़न का ये छठा प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीखेंगे, जानेंगे और यकीनन मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीले से भी आप बहुत बरकत पाएंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है ताकि खुदा के कलाम की रोशनी हम तक पहुंच सके, मुख्तसरन तारफ़ इनका आपके साथ करवाते चलें। आज हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब ने। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड फादर इमानुअल आसी साहब ने। थैंक यू सो मच। नाजरीन, इससे पहले कि आज के मतन की हम तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा फादर जी से दुआ में प्लीज़ रहनुमाई फरमाएं। हम दुआ करें। ए क़ुद्दूस और मेहरबान बाप खुदा, सारी हिकमत के सरचश्मा और मंबा, हम तेरी तारीफ़ करते हैं हर उस मिनिस्ट्री के लिए, हर उस खिदमत के लिए जिसके ज़रिए तेरे कलाम की रोशनी लोगों तक पहुंचती है। हम बरकत टीवी के लिए और इनके तमाम तर प्रोग्रामों के लिए और ख़ास कर इस प्रोग्राम के लिए तेरी तारीफ़ करते हैं जहां हम तेरे कलाम के भेदों को समझने, समझाने, सुनने और कबूल करने की कोशिश करते हैं। तमाम इंतज़ामिया, तमाम स्टाफ को जो इस प्रोग्राम को टेलीकास्ट करने में मदद कर रहे हैं, तावन कर रहे हैं, उनको बरकत अता फरमा। उनकी जहन और उनके फ़न को और उनके जो भी खिदमत है उसे कबूल फरमा। हम दुआ करते हैं ख़ास कर पास्टर मुनव्वर के लिए, इस प्रोग्राम के हादी हैं, जनाब रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब के लिए, और मैं अपने लिए भी दुआ करता हूँ कि खुदा कलाम मुक़द्दस के भेदों को समझने के लिए अपनी इलाही हिकमत से मैं नवाज़, और जिस तरह तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आवाज़ों, रोयाओं और हिकमत के ज़रिए तो अपने बंदों को छूता रहा है, हमें भी छू, और ख़ास कर हमारे नाज़रीन को, हमारे सामीन को बरकत अता फरमा कि आज का पाक कलाम जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे वो उनकी ज़िंदगी के लिए, ईमानी नशो-नुमा के लिए, रूहानी बलागत के लिए और ख़ास कर उनकी रोज़मर्रा की मुआशरत के लिए बरकत और फ़ज़ल का बायस हो। हम तेरे इस कलाम के लिए तेरी तमजीद करते हैं, यीशु मसीह तेरे बेटे हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका पहला बाब और 23वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम को पढ़ेंगे। यहाँ पे यूं मरकूम है, फिर ऐसा हुआ कि जब उसकी खिदमत के दिन पूरे हो गए तो वो अपने घर गया। इन दिनों के बाद उसकी बीवी एलिशबा हामिला हुई और उसने 5 महीने तक अपने ताईं ये कहकर छुपाए रखा कि जब खुदावंद ने मेरी रुसवाई लोगों में से दूर करने के लिए मुझ पर नज़र की, उन दिनों में उसने मेरे लिए ऐसा किया। 6ठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता
خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، کلام مقدس کے اس حصے میں خاص طور پہ ہم اب سیکھیں گے، آج ہم آگے بڑھیں گے۔ جو گزشتہ ایپیسوڈ آپ نے دیکھا، ہم نے خاص طور پہ جو زکریا کاہن کے تعلق سے سیکھا، آج ان کی جو وائف ہیں الشبا ہیں ان کے تعلق سے جانیں گے، سیکھیں گے۔ اس سے آگے بڑھ کے چونکہ اب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا بھی سلسلہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے اور آغاز کر دیا گیا ہے اس پیسج میں، اس تعلق سے بھی جانیں گے، سیکھیں گے۔ بڑے شرف آنر کی بات ہے کہ ہم سب مل کر خدا کا کلام سیکھیں گے، اور یہ اس سے بڑی ہمارے لیے بلیسنگ اور برکت نہیں کہ ہم زیادہ وقت خدا کے حضوری میں بیٹھیں اور کلام کو سیکھیں۔ سب سے پہلے جانیں گے ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے۔ سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، جب یہ پیغام ملا ہے، جو کاہن ہے اس نے اس پیغام کو فرشتے کے وسیلے ریسیو کیا، گھر گیا ہے، اس کے بعد اس نے دیکھا ہے اور یقیناً الشبا خداوند کے فضل کی بدولت حاملہ ہوئی ہے اور خداوند نے اس کے رحم کو کھول دیا ہے، تو اس نے اگر یہ ایسا ہو گیا ہے تو اب کیوں اس نے 5 مہینے تک کلام بیان کرتا ہے کہ اس نے اپنے تئیں چھپائے رکھا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ بھائی صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت خوبصورت سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اس پروگرام میں آپ نے ان 2 خواتین کا چناؤ کیا ہے جن کے اوپر ہماری مسیحیت کھڑی ہے۔ اور میں اکثر جب مطالعہ کرتا ہوں تو بائبل مقدس کے جو کردار ہیں ان کے ناموں کو میں بہت اہمیت دیتا ہوں، کیونکہ پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں اگر کسی کا نام اس کے کام کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے تو خدا نام بدل دیا کرتا تھا، کیونکہ ابرام جو تھا اس میں پہلے ہے نہیں تھی، اور خدا نے ہے ڈال کر، اور ہے جو ہے یہ ہوا کے ریپرزنٹیٹیو حق ہے، اور ابراہیم میں خدا نہیں تھا ابراہیم کی قبولیت سے پہلے، اور خدا نے ہے ڈال کر ابراہیم کر دیا تھا۔ پھر اسی طرح ساری جو ہے اس میں بھی ہے ڈال کے، سو ہے جو ہے یہ یہوہ کی ایبریویشن ہے، اور ہے ڈال کے اس کو بھی کیا تھا۔ اب یہاں الشبا جو ہے اس کے نام کا مطلب ہے خدا حلف اٹھاتا ہے، الشبا خدا حلف اٹھاتا ہے۔ اب خدا حلف جب اٹھاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک کوننٹل سٹوری چل گئی ہے جو ابراہیم کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا ہے۔ یہ بڑی تھیولوجیکل نیم ہے الشبا جو ہے، کیونکہ خدا اب اس عہد کو پورا کرنے والا ہے جو اس نے ابراہیم کے ساتھ اس سے پہلے پیدائش 3:15 میں آدم اور حوا کے ساتھ کیا تھا، اور وہ تمام جو وعدے ہیں پھر داؤد کے ساتھ، اور اس طرح سے پرانے عہد نامے کے جو خدا نے عہد کیے تھے، حلف اٹھایا ہوا تھا، اب خدا الشبا میں اس حلف کو پورا کرنے کو ہے، اس کوننٹ کو پورا کرنے کو ہے۔ اب یہاں پر الشبا نئے عہد نامے کی وہ پہلی خاتون ہے جس نے یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے پہلے اسے میرے خداوند کہا ہے کہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر میں آئی۔ یعنی بائبل مقدس میں مقدسہ مریم سے متعلق تو لکھا ہے کہ اس کو بتا دیا گیا تھا کہ الشبا کے بھی، تیرے رشتہ دار الشبا کے بھی بچہ ہونے والا ہے، اور الشبا کا یہ تو نہیں بتایا کہ اس کو بتایا گیا، لیکن اس کے پاس یہ اسپرچول انسائٹ تھا کہ مقدسہ مریم بھی خوشخبری کے ساتھ ہیں۔ اب یہاں پر اس کا جو کردار ہے اس کے مطابق بائبل جو ہے ڈسپلے دے رہی ہے، کنٹینیو کر رہی ہے الشبا کے کردار کے مطابق، اور اس کا کردار اگر آپ نے دیکھنا ہے تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں پر لکھا ہے کہ اس کے 5ویں سے یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانے میں ابیاہ
کاہن کے فریق میں سے زکریا نام ایک کاہن تھا اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی، اس کا نام الشبہ تھا۔ اب دیکھیں چھٹی آیت، وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے۔ اب یہ الشبہ کا کردار ہے کہ وہ دونوں سے مراد الشبہ بھی ہے۔ نمبر ایک، وہ خداوند کے حضور راست باز، اور یہ جو راست بازی ہے یہ وہ جسٹیفیکیشن ہے جس کے اوپر ٹرائل ہوتا ہے، یعنی ایسی راست بازی جو کسی فیصلے کو ٹرائل کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ راست باز ہے۔ اور الشبہ جو ہے وہ راست باز ہے کن کاموں میں؟ خداوند کے سب احکام اور قوانین پر بے عیب چلنے والی تھی۔ اب یہ ناظرین آپ اس کانٹیکٹ کو ذہن میں رکھیں، آگے ہم اس کو چلتے ہیں۔ اب دیکھیں یہودیوں میں اگر کسی کو خدا نے بچہ نہیں دیا، اولاد نہیں دی، تو یہ رسوائی تھی۔ اور یہاں پر بھی ہے ذکر، حنا کی بات دیکھتے ہیں، وہاں پر بھی رسوائی کی بات آ رہی ہے، سارہ اور ابراہیم کی بھی، بلکہ ابراہیم نے تو کہا ہے کہ میرا تو مالک و علیزر ہو جائے گا، وہ میرا جو ہے جانشین، میرا تو کوئی مالک بھی نہیں ہے۔ سو اولاد نہ ہونا یہودیوں میں دو چیزیں گردانی جاتی تھی۔ نمبر ایک یہ تھا کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ خدا ہم سے ناراض ہے، خدا ہمیں یہ برکت نہیں دے رہا۔ دوسری بات کہ معاشرے میں بھی اس کو ایکسیپٹیبل نہیں تھا، کہ یہ لوگ اس کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اور زکریا اور الشبہ جو ہے یہاں دعا کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں جب پیغام ملا ہے اس نے کہا کہ زکریا تیری دعا سن لی گئی ہے۔ اور اب الشبہ جو ہے یہ اس سچویشن میں ہے کہ وہ رسوائی میں ہے۔ اور اگر آپ راخل کا دیکھتے ہیں تو جب اس کے پاس بچہ نہیں تھا، پیدائش 30 باب کی 22ویں سے 23ویں آیت میں، وہ بھی رسوائی میں تھی۔ حنا کا میں نے ذکر کیا ہے۔ سو یہ رسوائی سمجھا جاتا تھا اولاد نہ ہونا، لیکن یہ راست باز تھے، سب قوانین اور احکامات پر عمل کرتے تھے۔ اب خداوند نے ان کی رسوائی کو دور کیا ہے، اور یہاں پر آپ نے جو آیت پڑھی ہے 25ویں آیت میں لکھا ہے اس نے اپنے تئیں چھپائے رکھا جب خداوند نے میری رسوائی لوگوں میں سے دور کرنے کے لیے مجھ پر نظر کی، اور ان دنوں میں اس نے میرے لیے ایسا کیا۔ اب خدا نے دو کام کیے یہاں پر، ایک تو وہ کہہ رہی ہے کہ اس نے نظر کی ہے، یعنی خدا راضی ہو گیا ہے۔ خدا جب مہربان ہوتا ہے تو وہ کسی پر خاص نظر کرتا ہے، اس نے نظر کی ہے۔ دوسری بات وہ کہہ رہی ہے کہ زمین پر میری رسوائی ختم ہو گئی ہے، اب وہ اس سے نکل گئی ہے۔ اب خداوند نے اس کو خوشخبری دے دی ہے۔ اس نے کیوں چھپایا ہے 5 مہینے؟ 5 چیزیں ہیں کہ اس نے 5 مہینے کیوں چھپایا ہے۔ اپنے ناظرین کے لیے میں 5 ریزنز بتاؤں گا کہ الشبہ نے اپنے آپ کو اس خوشخبری کو لے کر کیوں چھپائے رکھا ہے۔ اور میں نے کریکٹر اس لیے بتا دیا کہ یہ چھپانا اس کے کریکٹر کا حصہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الشبہ راست باز ہے، قوانین کو مانتی ہے، اور اس کو پتا ہے کہ جب خدا برکت دیتا ہے تو برکت کے عوض شکر گزاری کرنا ضروری ہے۔ اور یہ 5 مہینے الشبہ نے خداوند کی حمد و ثنا میں اور خداوند کی شکر گزاری میں گزارے ہیں، اور یہ دلیل اس کی یہ ہے کہ اس کا کریکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ خداوند نے مجھ پر نظر کی ہے، اور بڑھاپے میں عمر رسیدہ تھی، نظر کی ہے، اس نے مجھے برکت دی ہے۔ ناظرین جب برکت ملتی ہے تو ایک جیوش کانسیپٹ ہے کہ برکت کے اگینسٹ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے شکر گزاری کا کہ وہ برکت قائم رہتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خدا اگلی برکتیں بھی بک کر دیتا ہے۔ سو یہ ایک یہودی نظریہ ہے، اس لیے یہودیوں میں شکر گزاری کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ سو ناظرین جب خداوند مجھے یا آپ کو برکت دے تو پھر 2 چیزیں ہم حاصل کریں گے۔ شکر گزاری کریں گے تو کیا ملے گا؟ جو ہمیں برکت ملی ہے وہ قائم رہے گی۔ دوسری بات کہ خدا ہمیں اور برکتیں دے گا، ہم ایک بینک اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں برکات کا جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ سو پہلی بات جو ہمیں ملتی ہے کہ برکات جب لیتے ہیں تو شکر گزاری کرنا ہمارے اوپر ایک مسیحی فریضہ بن جاتا ہے۔ جو شکر گزار نہیں ہے وہ اپنی برکت کو کھو بھی دیتے ہیں، اور پھر وہ اگلی برکات بھی حاصل نہیں کرتے۔ سو خداوند کی شکر گزاری میں اس نے 5 مہینے گزارے ہیں۔ اس کو پتا ہے کہ میری رسوائی دور ہو گئی ہے، خداوند نے مجھے برکت دی ہے، اور 5 مہینے اس راست باز خاتون نے اپنے آپ کو کوارنٹین کیا ہے،
अपने आप को करंटेनिया में डाला है इसने, अपने अपने आइसोलेशन में डाल दिया है, और खुदावन की शुक्रगुजारी में आज हम भी क्वारंटीन हुए हुए ना। सो ये अच्छी बात है, जो बरकत खुदा ने हमें दी हैं, तो इस क्वारंटीन एरिया में हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए। बड़ी बरकतें हैं खुदा के फजल से, मसीहों के ऊपर खुदा ने बहुत सारी बरकत नाजल की हुई हैं और हमें बरकत के नीचे रखा हुआ है। लिशबा की जो टेस्टमनी है वो क्या रही है कि जब बरकत मिलती है तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहां पर लिशबा जिस्मानी तौर पर आजिज और इनकसार हो गई है। अब उसने सेल्फ क्वारंटीन कर लिया अपने आप को, क्योंकि लिशबा क्योंकि सुगड़ और बड़ी रास्तबाज खातून है, और शायद वो फील करती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे से कोई ऐसा कलाम हो जाए किसी से जिससे शेखी निकल आए या गुरूर निकल आए। सो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि जब खुदा बरकत दे तो शोर ना डाल दें, आप उसको आजिज़ी इनकसारी के साथ हम्बल कर दें। हमको यहाँ से गाड़ी भी ले लेना तो 10 लोगों को फ़ोन करके बताते हैं, शुक्रिया करने की बजाय हम मगरूर हो जाते हैं। लिशबा ये कहती है कि जब खुदा बरकत देता है तो फिर हमें हाजिज और हम्बल होना है, ताकि हमारे मुंह से कोई शेखी की बात ना निकल जाए। इसलिए उसने सेल्फ क्वारंटीन कर लिया है। तीसरी बात उसने कहा है क्योंकि वो रास्तबाज है और वो तमाम कवानीन पर अमल करती है। अब यहाँ पर उसने इसलिए सेल्फ क्वारंटीन किया है कि उससे कोई शरई गलती ना हो जाए, क्योंकि वो शरीयत के ऊपर बहुत कारबंद है। वह लिखा है रास्तबाज से मुराद यह है कि वो अहकामात और कवानीन पर अमल करती थी, और यहाँ पर वो शरीयत के ताबे रह के सब कुछ ये करना चाह रही है कि कोई शरई गलती ना हो जाए। लिहाजा बेहतर ये है कि अपने आप को बंद कर लो अंदर, ताकि शुक्रगुजारी में वक्त गुजरे, आजिज और हलीम हो के वक्त गुजरे, और कोई शरई गलती भी ना हो, क्योंकि जितना बाहर जाएंगे उतना ही आप गलत करेंगे। तीसरी बात, क्योंकि लिशबा उम्र रसीदा खातून है, जिम्मेदार है, और वो महसूस कर रही है मेडिकली कि अगर खुदावन ने उसे बरकत दे दी है तो वो गैर ज़रूरी दुनिया के कामों में धंधों में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रही। खुदा ना खास्ता कोई मिसचीफ ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, उसको फिजिकल कोई ऐसी रुकावट ना बन जाए जिससे। और ये ख़वातीन की जिम्मेदारी है, जो हामला ख़वातीन होती हैं उनको ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे खुदा ना खास्ता अस्कात होने का डर हो या खौफ हो, अबॉर्शन ना हो जाए। सो ये भी जिम्मेदारी होती है खातून की। और यहाँ ये भी एक दर्स दिया गया है उन खवातीन के लिए जिन्हें खुदा ने प्रेगनेंसी दी है, बरकत दी है, औलाद की बरकत दी है। फिर अच्छी बात है, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अब आपने ज़्यादा काम नहीं करना, अपने आप को आपने रखना है। सो ये भी एक लिशबा के ज़हन में है कि कोई फिजिकल मिस्टेक ना हो जाए। और फिर आखिरी बात यह है कि उसने 5 महीने क्यों अपने आप को छुपाए रखा है, इसलिए कि 5 महीने के बाद तो वो छुपा ही नहीं सकते अपने आप को, क्योंकि 5 महीने के बाद वो एवरीथिंग इज डिस्प्लेड। क्योंकि 5 महीने के बाद जो मां बनने वाली है उसके फीचर्स जो हैं वो नजर आ जाते हैं, इसलिए वो 5 महीने तक ही छुपा सकती थी, और उसके बाद तो फीचर्स समझ आ गए। इसलिए मुकद्दसा मरियम को 6ठे महीने जाके बात मिली है कि जाके जो प्रेगनेंसी है वो मुकद्दसा मरियम भी जो है वो उसकी तस्दीक भी हो जाए, क्योंकि 6 महीने के बाद औरत जो माँ बनने वाली है उसके फीचर सामने आ जाते हैं कि वो माँ बनने वाली है। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि आप पादरी साहब से सवाल करें, मैं खुद ही इस सवाल कर देता हूँ। पादरी साहब ने अभी बयान किया है यहूदियों के यहाँ औलाद ना होना रुसवाई की बात है, मतलब अच्छा नहीं समझा जाता, जितनी भी आपने मिसालें भी दी हैं। खुदावंद यीशु मसीह अपनी ज़ुबान अक़दस से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखे गए इंजील बयान के 23वें बाब में बयान करते हैं। इसकी 28वीं और 29वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। यीशु ने उनकी तरफ फिर कर कहा है, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए न रो, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि देखो वो दिन आते हैं जिनमें कहेंगे मुबारक हैं बांझें और वो रहम जो बारवर न हुए, और वो छातियां जिन्होंने दूध न पिलाया। अगर यहूदियों के यहाँ ये बात रुसवाई की है, मतलब इंसल्ट की है, बेइज्जती की बात है, और आजकल भी जिस तौर से हमें खुदा ना करे किसी के ख़ानदान में ऐसा, लेकिन हमें नज़र आता है, दिखाई देता है, बहुत सारे ख़ानदान बांझ हैं,
اب ناظرین ایک اور بات یہاں پہ واضح کرتے چلیں، بہت دفعہ الزام عورت پہ لگایا جاتا ہے کہ عورت بانجھ ہے. میڈیکل نے پروو کیا ہے کہ مرد بھی بانجھ ہو سکتے ہیں اور عورت بھی بانجھ ہو سکتی ہے. تو یہ بات ہمیں ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اولاد نہ ہونے کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ عورتوں پر ڈال دی جاتی ہے کہ عورت ٹھیک نہیں ہے، دوسری شادی کر دو، دوسرا بیاہ کر دو. اور اگر مرد بانجھ ہے تو غور کریں کہ تیسری بھی کر دیں گے تو اولاد نہیں ہوگی کیونکہ مرد بانجھ ہے. میں پادری صاحب سے جاننا چاہتا ہوں، ابھی آپ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس کی وضاحت فرمائیں پلیز. کون سی آیت آپ نے کوٹ کی ہے؟ 23 باب کی 29ویں 28ویں اور 28ویں 29ویں آیت میں. اچھا، اب اس سے پہلے آپ نے سارا چیپٹر پڑھنا ہے 27 آیت تک. یہ ان بھانجوں کو مبارکباد اس لیے دی گئی ہے کہ یہ جو ایسکیٹالوجی ہے، یہ جو علم الآخرت ہے، اس میں ان کی اولاد کو ان کے سامنے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ آپ روو اپنے بچوں کو. اور آج وہ اچھی ہیں جن کی اولاد نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھانج جو ہے وہ مبارک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی اولاد کے اوپر جو ایسکیٹالوجی جو عدالت ہوئی ہے وہ انہوں نے نہیں دیکھی. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ عورتیں اچھی ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کے اوپر یہ علم الآخرت اپلائی ہوتا ہوا نہیں دیکھا. وہ کہتے ہیں نا اچھا ہوتا کہ میں پیدا ہوتے ہی مر جاتا، اگر کوئی ایسی مشکل آ جائے تو ہم ایسے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھانج مبارک ہے، بھانج مبارک نہیں ہے. بھانج پرانے آدم میں بھی مبارک نہیں تھی، آج بھی مبارک نہیں ہے. عورت کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے وہ اولاد پیدا کرے اور ہوتی ہے. یہاں پر کانٹیکسٹ بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہاں پر ایسکیٹولوجیکل کانٹیکسٹ ہے کہ اگر کسی عورت کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کیا جا رہا ہے یا اس کے بچے کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ عورت دیکھے کتنا دکھ اٹھا رہی ہے، اچھا ہے جس کی اولاد نہیں ہے، اس نے یہ دیکھا نہیں ہے. یہ سچویشن بنی ہوئی ہے یہاں پر. تھینک یو سو مچ. تو میں نے اس لیے پوچھا ہے کیونکہ اوبویسلی ناظرین کے اندر بھی ایسے سوال جنم پاتے ہیں. تھینک یو سو مچ، بڑی اچھی رہنمائی ہمیں ملی ہے. آگے بڑھیں گے، فادر جی سے جانیں گے. فادر جی، سوال کی جو نوعیت ہے وہ تو کافی طویل سوال ہے، آپ سے جتنا بھی ہم سنیں وہ کم ہوگا، لیکن آپ مختصراً وقت میں ہماری رہنمائی فرمائیں. جو ابھی پیسج پڑھا گیا ہے یہاں پہ ضرور ہمیں اس تعلق سے سکھائیں اور بتائیں کیا جو یہودی ہیں یہ مسیح یعنی مسیح کے انتظار میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کو کنوارا رکھتے تھے؟ ایک یہ جواب آپ نے اس سوال کا دینا ہے. دوسری بات، آپ نے جو چھٹے مہینے کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے اس کی وضاحت فرما دیں. اس میں سے زیادہ تر وضاحت تو وسیم صاحب نے ہمارے لیے فراہم کر دی ہے. اور اسی طور سے جو مقدسہ مریم کا تعلق یہاں پہ ظاہر کیا گیا ہے جس کا نام ناصرت، ایک شہر کا ذکر کیا گیا ہے جس کا نام ناصرت تھا اور کنواری کے پاس فرشتے کو بھیجا گیا ہے. تو مقدسہ مریم کے حوالے سے بھی پلیز ہماری رہنمائی فرما دے جو یہاں پہ اس پیسج میں اس کانٹیکسٹ میں خاص طور پہ بات کی جا رہی ہے. پہلے تو سائنس نے 2 in 1 پیدا کیا، پھر 3 in 1، آج آپ نے پتہ نہیں 4 5 in 1 کر دیا. اتنے سارے سوالات، اور پھر مجھے 10 منٹ کی قید حد بھی ہوگی، میرے لیے کچھ مشکل ہوگا. دنیا کے قدیم مذاہب میں کنوارپن تقدس کی علامت ہے. اس کی خواہش بھی کی جاتی تھی اور منت بھی کی جاتی تھی. یہ جو ابھی المسیح کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، میں اس کے پس منظر میں ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں اور اس کا پس منظر بتاؤں گا، پھر میں اس روایت کے متعلق جاؤں گا. یہ اشعیاء نبی کی کتاب 7ویں باب کی 14ویں آیت میں جو نشان اور نبوت ہے وہ بات چیت ہے. اشعیاء نبی ہوشیہ، میکا اور آموس کے ساتھ 8ویں صدی قبل از مسیح کے ہم عصر نبی ہیں. تو اشعیاء نبی یہ جو حوالہ ہے، اشعیاء نبی تقریباً 8ویں صدی کے وسط قبل از مسیح میں آئے. یہ تقریباً 700 سال یسوع مسیح سے پہلے کا ہے اور یہ بدھ مت کا ہم عصر ہے. یہ ادھر تبت میں بدھ مت آیا اور اسرائیل میں، فلسطین میں اشعیاء نبی پہ نبوت ہوئی. تو بات ایسے ہے
کہ سلیمان بادشاہ کی موت کے بعد، وفات کے بعد سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. 10 قبیلوں کو اسرائیل کا نام دیا گیا، 2 قبیلوں کو یہودا کا نام دیا گیا، اور یہ آپس میں کافی لڑتے جھگڑتے تھے، اور اکثر آپس میں لڑنے جھگڑنے کے لیے تیسرے کسی اور سپر پاور کی مدد مانگتے تھے. تو یہودا میں آہاز بادشاہ تھا، اور اسرائیل میں، جس کو افرایم بھی کہا گیا، فاقے بادشاہ تھا. اس نے سوریا کے ارام کے بادشاہ جس کا نام رسین تھا، جس کا دارالحکومت دمشق تھا، ان دونوں نے مل کر اسرائیل کے بادشاہ فاقے نے اور سوریا کے بادشاہ ارام نے مل کر آپس میں آہاز کو مجبور کیا کہ ہم تینوں مل کر، آپ بھی ہمارے ساتھ ملیں، اور ہم تینوں مل کر اشور کے بادشاہ پہ حملہ کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں. لیکن آہاز نے براہ راست شخصی طور پر اشور سے مدد مانگ لی، اور اس کا باج گزار بن گیا، اس کو ٹیکس دینے والا متحد بن گیا، جس کی اشعیاء نبی نے مخالفت بھی کی. اور پھر اشعیاء نبی نے اس فرمان کے پورا ہونے کے لیے ایک نشان دیا جو 7ویں باب کی 14 آیت میں ہے. دیکھ کنواری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمینویل رکھے گی. یہودی والدین، یہودی ماں باپ اپنی کنواری بیٹیوں کو شادی کرانے کا ایک الہی اعزاز اور ذمہ داری سمجھتے تھے کہ بیٹی کو بر وقت اچھا رشتہ دے کر شادی کروانی چاہیے. یہ جو روایت جس کی ذکر ابھی کیا گیا، جو سوال میں ہے کہ المسیح کے انتظار میں یہودی آج بھی اپنی بیٹی کو کنواری رکھتے ہیں، اس کا یہودی عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان کا ایمان کا عقیدہ یا ڈاکٹرن نہیں ہے، یہ ایک روایت ہے جس پہ میں تھوڑی سی جرا کروں گا، بلکہ کوئی روایت بھی نہیں ہے. یہودیوں کے 3 گروہ ہیں. ایک تو انتہائی قدامت پرست آرتھوڈاکس راسکول اعتقاد گروپ، جو کالی ٹوپی پہنتے ہیں، کالا لباس پہنتے ہیں، اور اپنی جو بال ہوتے ہیں، کلموں کے بال، ان کو کاٹتے نہیں ہیں، وہ لمبا رکھتے ہیں. یہ ایک دم پتہ چلتا ہے. تو وہ اکثر ایک علیحدہ آبادی میں رہتے ہیں، دوسروں سے علیحدہ کر کے. دوسرا گروہ ہے کچھ ماڈرن، وہ یہ بال، وہ کالے کپڑے، ٹوپی ہر وقت تو نہیں پہنتے، لیکن ایک چھوٹی سی کیپ، کپا اسے کہتے ہیں عبرانی زبان میں، سر پہ رکھنے کے لیے چھوٹی سی کیپ وہ جیب میں رکھتے ہیں. جب کبھی پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں یا پاک کلام کی تلاوت سنتے ہیں تو ایک دم اس کو نکال کے اوپر رکھ لیتے ہیں. تیسرا کچھ انتہائی ماڈرن ہے، وہ اتنا روایات کے پابند نہیں، اپنے آپ کو سمجھتے. یہ آج کی دنیا میں ہر مذہب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ممکن ہے کہ یہ روایت جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کچھ یہودی المسیح کے انتظار میں اپنے خاندان میں بیٹیوں کو کنواری رکھتے ہیں، ممکن ہے یہ روایت جو میں نے پہلا گروپ بتایا یہودیوں کا، آرتھوڈاکس راسخ الاعتقاد، ہر وقت کالے کپڑے پہننے والا اور سر پہ کافی بڑی کالی ٹوپی پہننے والا اور بال کانوں کے اوپر سے بال بڑھائے ہوئے، غالباً ان میں ہو، مجھے نہیں پتہ. لیکن میں ایک اور آج آپ کو حیرت کی بات بتانا چاہتا ہوں، اور یہ ایک تاریخی روایت ہے. یہ ایک تاریخی روایت ہے اور لکھی ہوئی ہے. یہ مسیحوں نے اڑائی ہے یہودیوں کا تمسخر کرنے کے لیے، یہودیوں کا انڈائریکٹلی مذاق کرنے کے لیے. اور اس روایت میں یہ بھی رکھا گیا ہے کہ وہ جن کنواریوں سے المسیح کے پیدا ہونے کی توقع کرتے ان کا نام بھی مریم رکھتے ہیں. گویا کرسچن مسیحی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اشعیاء 7 باب اور 14 آیت میں نبوت ہوئی ہے یہ تو مقدسہ مریم میں پوری ہو گئی ہے، یہ تو یسوع مسیح میں پوری ہو گئی ہے، وہ پیدا بھی ہو گیا ہے، تم اب کس کا انتظار کر رہے ہو؟ ہاں تو مذاق کے طور پہ ہاں تم بھی اپنی بیٹیوں کو کنواری رکھو تاکہ آنے والا المسیح پیدا ہو، اور اگر ہو سکے تو اس کا نام بھی مریم رکھو. تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کہا کہ یہودیوں میں روایت نہیں ہے، نہ ان کے ایمانی عقیدہ کا حصہ ہے. اگر روایت ہے تو یہودیوں کا جو بہت ہی چھوٹا سا ایک گروہ ہے راسخ الاعتقاد آرتھوڈاکس، ان میں ہو سکتی ہے، اور اس روایت کا تعلق اشعیاء 7 باب 14 سے ہے. لیکن میں جس کا قائل ہوں، میں خود جس کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ روایت ایک قدیم راہب نے، مسیحی راہب نے یہودیوں کے متعلق اڑائی ہے کہ یہودیوں کے لیے آج بھی ایک روایت ہے جس کے وہ پابند ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنی احساس، میں ابھی ایک سوشل سی بات کر رہا ہوں،
ایمانی احساس برتری دکھانے کے لیے کہ یہ جو شاید نبی کی نبوت ہے یہ تو مقدسہ مریم میں یسوع مسیح میں المسیح میں پوری ہو چکی ہے، کیونکہ یہودی تو یسوع مسیح کو المسیح نہیں مانتے، وہ تو ابھی بھی متوقع انتظار میں ہے، لہذا تم انتظار کرتے جاؤ، تم کماریاں رکھتے جاؤ بیٹیاں، تم ان کا نام مریم رکھتے جاؤ۔ تو یہ ایک مذہب کو دوسرے مذہب کے لیے کئی دفعہ تمسخر تضحیک کا مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ جو سوال کیا گیا ہے اس کے متعلق میں واضح طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ یہودی عقیدے کا تعلق نہیں ہے، اگر ہے تو یہ عیسائیہ 7:14 پر ہے اور یہ صرف یہودی آرتھوڈاکس گروہ میں ہے، لیکن میں جس کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یہ مسیحی روایت نہیں، یہ لکھی ہوئی روایت ہے، ایک انہوں نے تمسخر کے طور پر یہ بات چھوڑی ہوئی ہے۔ ویسے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہودی مذہب روایات کا مذہب ہے، آج بھی یہودی مذہب میں تمام دنیا کے تمام مذاہب میں سب سے زیادہ روایات کی پابندی ہے اور سخت روایات ہے۔ یہ ابھی بات ہوئی تھی سوال میں چھٹے مہینے، تو بائبل مقدس میں اور قدیم تہذیبوں میں بھی، ساری قدیم تہذیبوں میں تاریخ گننے کے مختلف انداز تھے۔ کبھی بادشاہ اپنے تخت نشین ہونے والے سال کے حساب سے گنتا تھا کہ میری بادشاہت کے 12ویں سال، خواہ وہ جب تخت نشین ہوا وہ دسمبر میں ہوا لیکن اس نے پورا سال ہی گننا ہے۔ کبھی شرعی سال آتا ہے، کبھی عمومی سال، جیسے یہودیوں میں نسان کا مہینہ جو اپریل مارچ میں ہوتا ہے، جس کی مناسبت سے ہم ایسٹر کی تاریخ مناتے ہیں، وہ وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ پنجابی کا مہینہ علیحدہ ہے اور انگریزی کا مہینہ گریگورین کیلنڈر کا وہ جنوری کا جسے آپ فالو کرتے ہیں۔ چھٹے مہینے کا مقصد ہمیں دیکھنا چاہیے کہ لوکا کے لیے اتنا کیلنڈر اہم نہیں ہے، جو واقعات بتانا چاہتا ہے ان کا آپس میں جوڑ اہم ہے اور ان کا آپس میں ربط اہم ہے۔ یہ جو دو باتیں، دو واقعات چل رہے ہیں، یوحنا اصطباغی اور یسوع مسیح، متوازی بھی ہیں اور کہیں کہیں برعکس بھی ہیں، تو ان کی وساطت سے چھٹے مہینے کا جو لوکا کا فوکس اور دلچسپی اور نقطہ نظر ہے وہ ہے یوحنا اور یسوع مسیح۔ لہذا یہ چھٹا مہینہ زکریا کو ہیکل میں بشارت ملنے کے بعد چھٹے مہینے مقدسہ مریم کو بشارت ملتی ہے، یہ چھٹا مہینہ اس کے متعلق ہے اور چھٹے مہینے یہ ہوا۔ اب یہاں ایک ناصرت کی کماری کے متعلق بھی بات چیت ہوئی تھی، سوال ہوا تھا۔ ناصرت ایک بہت چھوٹا سا گاؤں تھا، تقریباً 150-200 لوگوں کے پر مشتمل ایک گمنام شہر تھا۔ میری ایک کتاب ہے خدا کا مقدمہ جو دنیا کی 12-13 زبانوں میں ترجمہ ہوئی، اس میں وہ میں نے ناصرت کس بھید پر لکھی ہے۔ تو لوکا کا موضوع یہ ہے کہ خدا قادر مطلق ہے، اس کا فضل جو انسانی تاریخ میں کار فرما ہے، اسے بڑے بڑے اعلیٰ عظیم الشان جگہوں کی، خاندانوں کی، لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چھوٹے سے چھوٹے، حقیر سے حقیر میں بھی، معمولی میں بھی غیر معمولی کام کر سکتا ہے اور یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو وہ عام تاریخ میں خدا داخل ہوتا ہے اور ناصرت کی رہنے والی ایک عام خاتون سے بات چیت کرتا ہے۔ تھینک یو سو مچ فادر جی۔ یقیناً ناظرین آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے اور جو کچھ فادر جی سے سوالات کیے گئے، چونکہ ایک بہت طویل اس پہ گفتگو وہ کر سکتے ہیں، خدا انہوں نے یہ شرف عطا کیا ہے، لیکن ہمارے پاس ٹائم کی بندش ہے جس کی وجہ سے ہم اس قدر ان تمام چیزوں کو نہیں سیکھ پاتے اور دیکھ نہیں سکتے، لیکن اشارتاً بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ بہت اچھا ہے کہ ہم اس تعلق سے رہنمائی اور لیتے رہیں، سیکھتے رہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہی، یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک، دیکھتے رہیے کلام میں روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام میں روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے فادر جی سے ہم بڑی خوبصورت باتیں سیکھ رہے تھے، آگے بڑھیں گے۔ ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے جانیں گے خدا کے کلام میں سے ہم خاص طور پہ یہاں پہ 27ویں آیت میں ذکر کیا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ وسیم صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اور ضرور ناظرین تک اس بات کو، اس سچائی کو پہنچائیں کہ یہودیوں کے نزدیک جو منگنی
की अहमियत है वो किस हद तक है, किस तरह से हम इस सच्चाई को जान सकते हैं, सीख सकते हैं, प्लीज़। हाँ भाई साहब जी, थैंक यू वेरी मच। मंगनी शादी की प्रेपरेशन या उसकी कमिटमेंट को कहते हैं, लेकिन मैं बताना ही चाहूँगा कि जब हम इस सारे शादी के प्रोसेस को देखते हैं तो हमारे पास जो यहूदियों में मंगनी होती थी उसके लिए कोई लफ्ज़ नहीं है, उसका उर्दू तर्जमा हमारे पास नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे पास जो ईस्टर्न अंडरस्टैंडिंग है वो मंगनी ही है, सो इसके लिए पहले तो मैं जो हमारी जो मशरकी रवायत है उसके ऊपर मैं बात करूँगा, फिर मैं जो ज्यूश कॉन्टेक्स्ट है उसके ऊपर बात करूँगा कि मंगनी क्या चीज़ है, और फिर हम इसकी अहमियत देखेंगे कि इसकी अहमियत क्या है। सो मंगनी जो है ये एक लड़की और एक लड़के में एक मखसूसियत है, एक कमिटमेंट है जो उनको शादी तक ले जाती है। अब इसके लिए उम्र का और वक्त का कोई वो नहीं है, कोई मखसूसियत नहीं है कि कोई वक्त है, क्योंकि बाज़ औक़ात वालिदैन बच्चों के पैदा होते ही उनकी मंगनियाँ कर देते थे या उनको मखसूस कर देते थे, जब बड़े होंगे तो इनकी छोटी सी रस्म भी कर देंगे। और मखसूस ये उस वक्त भी होता था यहूदियों में, और आज भी शायद ये शहरों में इतना आम ना हो, लेकिन गांव में जो मसीही लोग हैं वो बच्चों को पैदा होते ही, अगर दो बहनें हैं तो हम ब्लड लाइन में तो शादियां नहीं करते, लेकिन जो कज़न्स की जो मैटरनल हैं, जो माँ की तरफ से हैं, उनमें शादियां हमारी होती हैं। तो कई दफ़ा दोस्त जो अगर दो ख़वातीन या दो दोस्त हों, मर्द हों, तो वो उनके बच्चे पैदा हों तो अपनी दोस्ती को मजबूत करने के लिए वो बच्चे पैदा हों तो वो कहते हैं कि ठीक है आपकी बेटी या मेरा बेटा, तो हम इनको मखसूस कर देते हैं। वो बच्चे छोटे छोटे तो उनकी मर्ज़ी तो नहीं होती, लेकिन ये एक रवायत रही है जो है, और बाइबल मुक़द्दस में ऐसी हमें मिसालें मिलती हैं। और मंगनी जो है उसके लिए अंग्रेज़ी ज़बान में तो एंगेजमेंट है, यानी हम एंगेज हो जाते हैं किसी के साथ, होकअप हो जाते हैं, और वो फिर लड़की जो होती है वो अपने मंगेतर कह लें उसके बारे में सोचती है, और जो लड़का है वो अपनी मंगेतर के बारे में सोचता है। कुछ जो रवायती वालिदैन हैं जो बच्चों के ऊपर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करना चाहते हैं, वो बचपन में ही बच्चों की मंगनियां कर देते हैं, और ये सोचते हुए कि कल को अगर कोई लड़की है, बेटी है, कल को उसने अगर किसी लड़के के बारे में सोचना ही है तो वो उसी के बारे में सोचे जो उसका मंगेतर हो, या कल को उसकी शादी हो जाए। और इसी तरह जो लड़का है उसके बारे में सोचते हैं कि कल को ऐसे आवारागर्दी जो करेगा तो बेहतर ये है कि हम इसको किसी लड़की के साथ, किसी ख़ानदानी लड़की या किसी भी दोस्त के साथ, उसकी बेटी के साथ मंसूब कर देते हैं, ताकि वो बुराई से बचा रहे, या इस किस्म की जो नॉन रिलीजियस और बिब्लिकल चीज़ें हैं। कुछ लोग ईमान का हिस्सा बना लेते हैं, बल्कि ईमान का हिस्सा नहीं है, ये हमारे ईमान का हिस्सा नहीं है कि बच्चों की आप मंगनियाँ कर दें। वैसे तो आजकल जो ज़माना है इसमें बच्चे जो हैं वो अपनी मर्ज़ी करते हैं या अपनी मर्ज़ी वालिदैन को बता देते हैं। बाइबल मुक़द्दस में हमें ऐसी मंगनियाँ मिलती हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो अरेंज मैरिजेस करते हैं, मंगनियाँ करते हैं, और फिर उसके बाद जैसे इज़ाक की जो शादी हुई थी वो अलीज़र उसके नौकर ने अरेंज की थी लाबन के घर में। और इस तरह से बाइबल मुक़द्दस में हमें मंगनी की मिसालें मिलती हैं। अब यहाँ देखना है कि क्या बाइबल मुक़द्दस की जो मंगनी है वो यहूदियों की मंगनी है? ऐसा नहीं है। यहूदियों की मंगनी को हम बेट्रॉथल कहते हैं। अब मेरे पास इसके लिए उर्दू ज़बान में कोई लफ्ज़ नहीं है, फादर जी शायद बता दें, लेकिन अंग्रेज़ी में इसको एस्पाउज्ड कहते हैं, यानी स्पाउज होता है साथी, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, और एस्पाउज्ड इसको वर्ब बना दिया गया है, यानी ऐसा रिश्ता जिसके साथ आप मंसूब हो गए हैं।
اور یونانی زبان میں منیستیو لفظ استعمال ہے، جس سے میں تھوڑی سی مدد ملی ہے مجھے، اور اس میں تھوڑی سی ہیلپ مل گئی ہے کہ منیستیو جو ہے لفظ ہے، منیستیو یہ جو لفظ ہے یہ 1 سال کا کانٹریکٹ ہے ایک لڑکی میں ایک لڑکے میں، چاہے وہ ارینج ہے، چاہے وہ انہوں نے لڑکوں نے بچوں نے اپنی مرضی سے کیا ہے، یہ ان کا 1 سال کا کانٹریکٹ ہے۔ اور اس میں ہوتا ہے کہ لڑکی اور لڑکا کو دونوں کو ایک بین کے تھرو، ایک ارینجمنٹ کے تھرو ان کی منگنی کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے مقدسہ مریم کی منگنی کی بات کی ہے کہ منگیتر، کیونکہ یہ جو اسپاؤزڈ ہے، اگر آپ متی کی انجیل میں آئیں تو یہاں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا جس کو میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ 18ویں آیت میں لکھا ہے، متی کی انجیل کے پہلے باب کی 18ویں آیت میں، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی، یہاں پر منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی، تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی، اور پس اس کے شوہر یوسف جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف، یہاں غور سے سنیں، ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو، اب 18ویں آیت میں اس کو منگیتر کہا گیا ہے، اور یہاں پر بیوی کہا گیا ہے۔ بیٹروتھل جو ہوتا تھا، جب ایک لڑکی اور لڑکے کا کانٹریکٹ ہو جاتا تھا جو 1 سال کا ہوتا تھا، اور اس میں لڑکی لڑکا اپنے آپ کو منگیتر بھی کہتے تھے، اور لڑکا شوہر بھی کہہ سکتا تھا، لڑکی بیوی بھی کہہ سکتی تھی، یعنی لڑکی جو اپنے منگیتر کو شوہر بھی کہہ سکتی تھی، اور یہ اس میں اجازت تھی۔ اور اس کی جو عرصہ ہے 1 سال کا ہوتا تھا۔ ہماری منگنی کا عرصہ 1 سال کا نہیں ہے، آج کی جو ہماری مشرقی ممالک میں ہوتی ہے، یہ تو کئی دفعہ سالوں سال لگی رہتی ہے، کئی دفعہ ایسے منگنی ہوتی ہے اور مہینے بعد ہی شادی کر دیتے ہیں، یا کوئی رشتے باہر سے آئے ہوں تو کہتے ہیں جی آج منگنی کر دو، کل نکاح دے دو۔ سو یہ قسم کی ساری چیزیں ہیں، لیکن یہودیوں میں یہ جو منیستیو ہے، یہ 1 سال کا عرصہ ہوتا تھا۔ یہ ہماری منگنی اور شادی کا درمیان کا کوئی راستہ ہے، کوئی درمیانی چیز ہے جس کو بیٹروتھل کہتے ہیں، یہ لیگل تھا۔ ہماری منگنی لیگل نہیں ہے، اس کا لیگل رائٹ تھا۔ اگر آپ نے بیٹروتھل کو ختم کرنا ہے تو آپ کو باقاعدہ لیگل کاروائی کرنا ہوتی تھی۔ آپ ایسے نہیں چھوڑ سکتے، منگنی تو چھوڑ دیتے نا، ہم ناراضگی ہوگی تو ہم نے چھوڑ دیا، یہاں ایسا نہیں ہے۔ سو یہ بیٹروتھل ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے کہ اس کا 1 سال ہوتا تھا جس میں شادی کے رشتے کو سمجھنے اور اس کو کامیابی سے گزارنے کے لیے لڑکی اور لڑکا آپس میں انڈرسٹینڈنگ کرتے تھے، اور یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ ان کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ، ان کا سٹیٹس، ان کا آئی کیو لیول، ان کا سوشل سٹیٹس اور ان کا فیتھ، یہ بڑی چیزیں تھیں جو ان کی مدد کرتی تھی 1 سال میں ان کو لڑکی اور لڑکے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے۔ اب ایک اور طریقہ تھا کہ لڑکی اور لڑکے کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس طریقے سے کی جاتی تھی کہ لڑکی وفاداری اور تابع داری کے تعلق سے سیکھے، اور یہ عرصہ بڑا ضروری ہے کہ لڑکی اور لڑکا سیکھے، اور لڑکا اپنی بیوی کو نازک ظرف جان کر اسے محبت کرنا سیکھے۔ اور یہ پریکٹس تھی ان کی، جس کو کہتے ہیں ریہرسل تھی ان کی، ریہرس کرتے تھے کہ وہ اپنی شادی کے رشتے کو کس طرح سے مضبوط رکھیں گے اور کس طرح سے وہ بائبل کے مطابق اور اس کے معیار کے مطابق اس کو زندگی بسر کریں گے۔ سو اب مقدسہ مریم کی جب منگنی ہوئی، اس کو بین کیا گیا تھا، یہ کیونکہ ہیکل میں خدمت کیا کرتی تھی، مخصوص تھی خداوند کے کام کے لیے، تو ان کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، بائبل میں سٹوری نہیں ہے لیکن بڑی خوبصورت روایت ہے کہ اس وقت کے کاہن نے جب مقدسہ مریم کی عمر 13-14 سال کے برس ہوئی ہے تو شادی کی عمر کے قریب پہنچی ہیں سن بلوغت تک، تو کاہن نے
یہ ایک بین کیا تھا جس کو ہم کہتے ہیں پبلش کرنا کہ میرے پاس ایک دوشیزہ ہے جس کی میں نے شادی کرنی ہے. یہ بڑی خوبصورت روایت ہے کہ کاہن نے کہا تھا کہ جو بھی مقدسہ مریم کے لیے لڑکا آئے گا وہ اپنے ہاتھ میں انجیر کی ایک ٹہنی لے کر آئے. اور اس کاہن کو خداوند نے ہدایت دی تھی کہ جس لڑکے کے ہاتھ میں انجیر کی ٹہنی ہوگی جو مریم کے لیے معیار پر پورا اترے گا، مقدسہ مریم کے لیے معیار پر پورا اترے گا، اس کے ہاتھ میں جو انجیر کی ٹہنی اس پر پھول نکل آئیں گے، پتے نکل آئیں گے. اور بہت سارے لڑکے آئے، یہ رشتہ تھا. لیکن جب مقدس یوسف گئے، گو کہ تھوڑی عمر میں زیادہ تھے لیکن ان کے ہاتھ میں وہ تھی ٹہنی، لیکن وہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ رشتہ کیسا ہوگا، کیونکہ خداوند کی طرف سے تھا. جب انہوں نے اپنی جو کینڈیڈیچرز ہے وہ انہوں نے پروف کی، انہوں نے کہا جی یہ ہے، اور ان کے اوپر وہ نکل آئے تھے، پتے نکل آئے تھے، تو کاہن نے یہ کہا کہ ہاں یہ وہ مخصوص آدمی ہے جس کو مقدسہ مریم کے معیار کے مطابق سمجھا گیا ہے. اور یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ مقدس یوسف کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے. لکھا ہے کہ جو راست باز تھا اور اسے بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا. حالانکہ جب کسی شوہر کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی منگیتر جو ہے وہ امید سے ہے، تو یہ سزا جو ہے وہ یہ تھا کہ کسی ایسی خاتون کو پبلک میں لا کر اس کو سنسار کیا جاتا تھا. اب یہاں پر مقدس یوسف کیونکہ راست باز تھا، یہ چناؤ خدا کا تھا اور خدا نے دونوں کو چنا. اب یہ نامزد، اس کے لیے ایک اور لفظ ہے نامزد. نامزد کرنا یعنی اپنے لیے مخصوص کرنا. ہوسیو نے کہا میں تجھے ابدی نامزد کروں گا. نامزد ہوتا ہے منگنی کے لیے، ایک اور لفظ ہے. عبرانی زبان میں نامزد کے لیے عرس لفظ ہے، عین رے اور سین، عرس. اور یہاں سے عروس لفظ نکلا ہے عربی زبان میں. عروس دلہن کو کہتے ہیں، عرس جو ہے نامزد کرنے کو کہتے ہیں، یعنی منگیتر کو کہتے ہیں. یہاں سے عروسی لباس نکلتا ہے کہ جی وہ جو شادی کے لباس ملتے ہیں، عروسی لباس ملتا ہے. مقدسہ مریم اور مقدس یوسف جو ہے یہ ابدی نامزد ہیں، خداوند کی طرف سے ہیں. اور جتنا پارٹ مقدسہ مریم کا تھا انہوں نے کیا، جتنا حصہ مقدس یوسف کا تھا انہوں نے کیا. لہٰذا یہ بیٹروتھل تھا، منگنی سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، شادی سے پہلے کا ہوتا ہے. اس بیٹروتھل میں یہ تقریباً شادی ہوتی ہے لیکن میاں بیوی مل نہیں سکتے آپس میں، وہ اکٹھے رہ نہیں سکتے، لیکن اپنے آپ کو شوہر یا بیوی کہہ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں جو ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ میں بتاتا چلوں، انہوں نے ایک روایت کا ذکر کیا ہے. آپ اس روایت کو قبول کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ خدا کے کلام میں سے انہوں نے شیئر نہیں کیا، اور ساتھ انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ روایت ہے. روایتیں لوگ مانتے ہیں، کچھ نہیں بھی مانتے، اور اس پہ ہمارا بلیف بھی نہیں ہے، نہ ہی ہم ان کی تعلیم دیتے ہیں. انکریجمنٹ کے لیے کبھی کوئی بات ملتی جلتی ہو تو ساتھ خادم شیئر کر دیتے ہیں، لیکن ساتھ بتاتے ہیں کہ یہ روایت ہے، کلام کا حصہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بعد میں اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیوں کہا گیا. کئی دفعہ سپورٹ کے لیے کہنا پڑتا ہے، لیکن اس کے پیچھے مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی سچی بات ہے یا بالکل ہی قابل یقین. جو ہمارے لیے سب سے اتم برحق جو بات ہے وہ صرف اور صرف خدا کا کلام ہے. ہماری زیادہ تر ایفرٹ یہی رہتی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو آپ کے ساتھ بانٹے، شیئر کریں، کیونکہ اس پروگرام کی جو نوعیت ہے وہ بھی ایسی ہی ہے. اور یقیناً جس طور سے انہوں نے رشتوں کی بات کی ہے، بڑا ضروری ہے آج کل بھی ان رشتوں کے اندر جو تقدس ہے اس کو بحال رکھا جائے. بڑی خوبصورت بات کی ہے ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب نے کہ یہ جو منگنی یا ایک بندھن جو 1 سال کے لیے باندھا جاتا تھا، یہ اتنا اس میں تقدس تھا کہ چھوڑنے کے لیے پورے پروسیس میں سے گزرنا پڑتا تھا. لیگلی نوٹس جاتے تھے، اور جس طور سے بین یا پکار کے طور پہ کاہن پہلے بتاتا تھا، اس کے بعد بھی بتاتا تھا کہ اب یہ کام ہوا ہے یا یہ ہونے والا ہے. یہ ایک بہت بڑا پروسیس ہے اگر کسی کو انگیج کر دیا جائے. اور کئی دفعہ اپنے معاشرے میں ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ انگیجمنٹ کے بعد چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بیٹیوں کو یا بچوں کو. بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ نے رشتہ بنا لیا ہے تو پھر ان باتوں کو اگنور کریں. دیکھیں آپ کے معیار پہ دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو آپ کے معیار پہ پورا اتر سکے. جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا کوئی شخص نہیں ہے. صرف آپ نے اگر اپنے اندر دیکھ لیں تو آپ کسی کے معیار پہ پورا نہیں اتر سکتے ہیں. تو رشتوں کو نبھانا ہے،
چلانا ہے تو ان کے لیے ضروری کمپرومائزز ہیں، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا اور غلطیوں کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا۔ اگر آپ کو کوئی غلطی کے ساتھ ایکسیپٹ کر رہا ہے تو ہم نے بھی دوسروں کو اسی طور سے ایکسیپٹ کرنا ہے۔ آگے بڑھیں گے، فادر جی سے جانیں گے، ہم چاہتے ہیں انہیں زیادہ وقت دیا جائے تاکہ مزید اچھی رہنمائی جو ہے خدا کے کلام میں سے لی جا سکے۔ فادر جی، یہاں پہ ذکر ہے جب فرشتہ جو ہے وہ مقدسہ مریم کے پاس آ کر کہتا ہے، 28ویں آیت میں ذکر، اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ مقدسہ مریم پر جب فرشتہ ظاہر ہو رہا ہے، کہتا ہے کہ تجھ پر فضل ہوا ہے، یہاں پہ فضل سے کیا مراد ہے، رہنمائی فرما دیں۔ شکریہ۔ یہ جو لفظ فضل ہے اس کا تعلق مقدسہ مریم کے کنوارپن سے ہے، تو میں پہلے 5 نکات بتاؤں گا مقدسہ مریم کے کنوارپن کو سمجھنے کے لیے، اور اس سے پھر فضل یا پر فضل کی زیادہ وضاحت ہوگی۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ عہد نامہ عتیق میں، پرانے عہد نامے میں کنوارپن کی ایک منت ہوتی تھی، وعدہ کیا جاتا تھا، حلف لیا جاتا تھا، قسم کھائی جاتی تھی۔ مقدسہ مریم کے کنوارپن کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا نقطہ پادری وسیم اللہ نے بہت خوبصورت طریقے سے بتایا، لیکن میں 2-3 لفظ لگا کے اور اس کی وضاحت کروں گا کہ کیتھولک ترجمے میں لکھا ہے، اور یہ یہودی روایت آیات بھی ہے، لیکن میں سر لفظ لگاؤں گا کہ پہلے منگنی، اس کے بعد نکاح، شرعی نکاح، اور تیسرا مرحلہ ہے رخصتی، جس کو آپ بارات کہہ لیں، یہ جانا، یعنی میاں بیوی کا ایک گھر میں، ایک مکان میں، ایک چھت تلے رہنا، بسنا، زندگی بسر کرنی۔ تو مقدسہ ماں مریم کی حضرت یوسف کے ساتھ نکاح ہوا تھا، وہ منکوحہ شرعی بیوی تھی، اسپاؤسڈ، لیکن ہم انہیں روح القدس کی دلہن کہتے ہیں وہ تھی، لیکن وہ ابھی دونوں رخصتی نہیں ہوئی تھی، لہذا انہوں نے ایک جگہ میں، ایک چھت تلے، ایک مکان میں ازدواجی زندگی، بدنی تعلقات جسمانی نہیں کیے ہوئے تھے، اور اس دورانیے میں فرشتہ پیغام دیتا ہے۔ تیسرا جو مقدسہ مریم کا کنوارپن کا تعلق ہے، وہ یسوع کے خدا کے بیٹے ہونے سے ہے، کہ یسوع کا باپ کون ہے۔ چلو میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ مقدسہ مریم کا ہسبینڈ کون ہے، لیکن یسوع کا باپ کون ہے، اور اس کی وجہ سے مقدسہ مریم کے کنوارپن کو تشریح کی جاتی ہے۔ تو یقیناً خدا کا بیٹا ہے، باپ خدا ہے، تو اس میں والد کا تعلق نہیں، جس سے تولید ہوئی ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے۔ ہم اپسٹولک فادرز میں، آبائے کلیسیا میں مقدسہ مریم کو روح القدس کی دلہن کہا گیا ہے۔ تو سن 50 سے قبل ایک مسیحی عقیدہ تھا، سن 50 سے قبل، جو رومیو کے نام خط اس کے 3 اور 4 باب پر مبنی تھا۔ میں وہ یہ پڑھنا چاہتا ہوں، وہاں لکھا ہے، رومیو کے نام خط پہلے باب کی 3 اور 4 آیت، اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا، جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ تو یسوع مسیح بدن کے لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے، نسل کے اولاد سے، داؤد کی نسل سے تھا، لیکن اپنی الوہیت کے لحاظ سے، تقدس کی روح کی نسبت مردوں میں سے جی اٹھ کر روح کو پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے خدا کا بیٹا تھا۔ تو فرشتے کے پیغام میں بھی لوکا کے مطابق انجیل اس کے پہلے باب کی 31 سے 35 آیت تک یسوع کے متعلق تمام عقیدوں کے مطابق بتایا گیا ہے کہ یسوع داؤد کا بیٹا ہے، روح القدس سے خدا کا بیٹا ہوگا، لہذا مقدسہ مریم کا حاملہ ہونا، کنواری کا حاملہ ہونا، روح القدس کی مدد سے حاملہ ہونا ہے۔ چوتھا نقطہ ہے کہ زکریا کے لیے جو اعلان ہوا یوحنا کی پیدائش کے بارے میں، اس کا موازنہ بھی کیا گیا ہے مقدسہ مریم کے اعلان میں، فرشتے کے اعلان میں، پیغام میں، اور اس کے ساتھ کچھ برعکس دکھایا گیا، لیکن سیم پیٹرن ہے، وہی نمونہ ہے بائبل کے حوالے سے۔ تو یوحنا اور یسوع کے پیدا ہونے والے بچوں کا موازنہ بھی کیا، اور کچھ برعکس بھی دکھایا گیا کہ کیا فرق کیا ہے۔ مثلاً پہلے باب کی 15ویں آیت میں لوکا کے مطابق انجیل کی بات کر رہا ہوں، زکریا کو پیغام دیا گیا ہے کہ وہ یوحنا خدا کے حضور بڑا اور عظیم ہوگا، لیکن یسوع کے متعلق بتایا کہ وہ حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، داؤد کا تخت
اور بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. تو یوحنا کا عمل میں لیا جانا یقیناً ایک غیر معمولی ہے کہ وہ بھانج اور بزرگ پیرنٹ سے والدین سے ہوا ہے، لیکن یسوع اس سے بھی زیادہ غیر معمولی ہے کہ کیونکہ وہ کنواری سے پیدا ہوا. اس کا والد، مجھے کہنے کی اجازت، اس کا والد خدا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے. تو پانچواں نقطہ ہے کہ جب جبرائیل فرشتہ مریم کو بشارت دیتا ہے یسوع کی پیدائش کی اہمیت پر جو غور و خوض ہے، وہ دانیل کی کتاب 9 باب 24 سے 27 آیت کی تکمیل ہے. یہاں ایک میتھمیٹک کا کیلکولیشن ہے، یہودی روایات، یہودی تشریح، علم تفسیر بھی پسند کرتا ہے. وہاں 70 ہفتوں کی بات کی گئی ہے دانیل کی کتاب 9 باب کی 24 آیت میں، جس کے 490 دن بنتے ہیں. اب الشبہ کے حمل کے 180 دنوں کے بعد 6 مہینے، الشبہ کے حمل کے 6 ماہ بعد یعنی 180 دنوں کے بعد، مریم کے پھر 270 دن 9 مہینے حمل، میں جمع کی بات کر رہا ہوں، اور پھر 40 دن جب یسوع مسیح پیدا ہو گئے، 1.25 مہینہ بعد 40 دن کے بعد وہ ہیکل میں نظر کیے گئے. وہاں ہیکل میں وہ داخل ہوتا ہے اور یسوع ہیکل کو اون کرتا ہے. تو یہ 70 ہفتوں کا 490 کا دن ہے، 490 دنوں کا دورانیہ ہے. الشبہ کے عمل کے 6 مہینے، مریم کے عمل کے 9 مہینے، اور پھر اس میں 40 دن کا جو اضافہ کیا کہ انصاف اور صداقت کی بات یہی شروع ہو گئی ہے. اور بالآخر اس سارے واقعہ میں مقدسہ مریم کے ایمان کو بہت بڑھا کر پیش کیا گیا ہے. ابھی پرفضل، تجھ پہ فضل ہوا ہے، کیتھولک ترجمے پرفضل ہے، اس لیے میں اس کی بات کروں گا. پہلے باب کی 28 آیت میں مقدسہ ماں مریم کو فرشتہ سلام کرتا ہے، تسلیمات. نئے عہد نامے میں پولس رسول کے خطوط میں 2 بڑے لفظ ہیں جن میں پولس رسول تسلیمات دیتا ہے، شالوم اور خارس، فضل اور سلامتی. شالوم کا تعلق پرانے عہد نامے سے ہے، یہ بہت آج کل بھی یہودیوں میں یہ گریٹنگز چلتی ہے، جب بھی ملتے ہیں شالوم کہتے ہیں عبرانی زبان میں، جس کے معنی سلام کے ہیں، اور خارس کے معنی ہے فضل. یہ نئے عہد نامے کی زبان ہے. تو پولس رسول دونوں نئے عہد نامے، پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کے دونوں الفاظ کو لے کر اپنے خطوط میں یہ دیتے ہیں. اور آج کل بھی ہماری ہر عبادت کے شروع میں بہت ساری کلیسیاں ہیں، جب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہیں تو شالوم اور خارس، سلامتی اور فضل کا ذکر کرتے ہیں. تو پہلی نظر میں جو لفظ خارس ہے، فضل، پہلی نظر میں یہ المسیح کی خوشی ہے، اور یہ وہ سلام ہے جو صہیون کی بیٹیوں کو دیا جاتا تھا کہ خدا کا اپنے لوگوں میں آنے کا وقت آ گیا، اس کا اعلان ہوتا تھا. اس وقت یہ بات چیت ہوتی تھی. اس کے کئی حوالے ہیں، اشعیاء نبی کی کتاب 12 باب، یوئیل نبی کی کتاب 2 باب، پھر صفنیہ، پھر زکریہ کے 2 حوالے ہیں. سب سے اچھا، سب سے بڑا کھل کے 9 باب، زکریہ 9 باب کی 9 آیت ہے، وہ جنہیں خدا کا فضل حاصل ہوا ہے. اور جبرائیل کے سلام میں جو فرشتے کا پیغام تھا، اس کے سلام میں تجھ پر فضل حاصل ہوا ہے، پرفضل. پرانے عہد نامے کے کئی حوالہ جات کو لیے ہوئے جن کا تعلق المسیح سے تھا. تو خارس، فضل ایک بخشش ہے، لیکن بخشش سے کچھ زیادہ ہے، بلکہ دیگر تمام بخشیں بھی اس میں شامل ہیں. ایک طرف فضل کے لفظ میں ایک طرف دینے والے کی فیاضی منعکس ہوتی ہے، اور دوسرے طرف لینے والے کی، پانے والی مخلوق کی فراخ دلی بھی سامنے آتی ہے. تو 28 آیت میں، لوکا کے مطابق انجیل اس کے پہلے باب کی 28 آیت میں جو یونانی کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ خاری تو میں نے بھرپور، معمور، یعنی پرفضل کے معنی ہے اندر باہر، اوپر نیچے، دائیں بائیں فضل، فضل سے گھرا ہوا، فضل سے ملبس ہونا، جس کے اندر فضل کی سمیل آتی ہو، جہاں جہاں بھی وہ جائے اس سے فضل نظر آتا ہو. تو ادھر ادھر جانے سے، قریب گزرنے سے، تو اس کی شخصیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ ایک ایسی یونانی ایک پریپوزیشن ہے، پریفکس ہے، جس کے بہت سارے معنی ہیں، جس کا میں ترجمہ پرفضل کہہ رہا ہوں. تو ایک اہم ترین اور نمایاں ترین لفظ ہے تسلیمات میں. گویا جبرائیل فرشتے کے مقدسہ مریم کو سلام کرنے میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہ آنے والے سارے واقعات پہ روشنی ڈالتا ہے کہ خدا کیا کرنے کو ہے اور خدا کیا کہہ رہا ہے. اور یہ مریم میں پہلے باب کی 29 آیت میں جو مقدسہ مریم کا سوال ہے کہ وہ اس کلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے. یعنی اتنا بڑا
इतना पुरमानी किन तरीक़ों से, किस अंदाज से वो पुरफजल है, खुदा की नज़रों में आला तरीन और अफजल तरीन है। तो जिब्राइल फरिश्ता ही जवाब भी फराहम करेगा 30 आयत से 33 आयत और 35 आयत से 36 आयत कि ये आप नहीं है, तो आपने खुदा के नज़दीक फजल पाया है। ये खुदा का अमल है, खुदा का दखल है, खुदा का मंसूबा है जो वो कर रहा है आप में, कि वो कुद्दूस मौलूद हक ताला का बेटा, उसकी माँ चुनीदा और बरगजीदा, जिसके रूह कुद्दस नाजिल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। तो लफ्ज़ मरियम के मानी आला तरीन, अफजल तरीन और फजीलत के हैं। तो ये जो फरिश्ते का पैगाम है पहले बाब की 26 से 38वीं आयत तक, लूका पुरफजल के मौजू पर जोर देता है कि मुकद्दसा मरियम पुरफजल है और वो हर मोमन के लिए नमूना है। वो ईमान लाने वालों के लिए जो भी खुदा के किसी भी सरगर्मी और किसी भी मंसूबा में अपने आप को इस्तेमाल किए जाने के लिए पेश करते हैं, उन सब के लिए नमूना है। तो ये लफ्ज़ पुरफजल इतना मानी से पुर है कि इस पे तो बहुत बातचीत की जा सकती है। यूहन्ना के मुताबिक इंजील उसके पहले बाब की जो दिबाचा है, तमहीद है, उसके पहले बाब की 16वीं आयत में लिखा है कि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, ढेरों के ढेर, कोई कमी नहीं है, बल्कि फरावानी और कसरत और बाहर जैसे बिखर रहा है, फजल पर फजल के कोई इंतहा ही नहीं है। ये सिर्फ खुदा की बरकत है उन लोगों के लिए जो खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं, खुदा के वादों के वारिस हैं, खुदा की बरक़ात का इंतज़ार करते हैं, खुदा के वादों पर यकीन रखते हैं और सबसे बढ़कर खुदा के कामों को आगे बढ़ाने के लिए, पूरा करने के लिए अपने आप को ज़रिया और वसीला के तौर पर इस्तेमाल किए जाने के तौर पर हाँ कहते हैं, जिस तरह मुकद्दसा मरियम ने कहा। प्रेज़ गॉड, थैंक यू सो मच। हम देख रहे हैं खुदावंदे यीशु मसीह की माँ मुकद्दसा मरियम जो है वो जैसे ही उन्हें ये पैगाम मिला है और खुदावंद की तरफ से ये एक मैसेज आया है और उन्होंने अपने आप को इसके लिए पेश कर दिया है, मकसद को पूरा करने के लिए ताबे कर दिया है। बड़ी खूबसूरत खुशाइंद बात है तमाम ईमानदारों के लिए कि जब खुदा का प्लान, उसका मकसद हमारी ज़िंदगियों के लिए है तो हम अपने आप को ताबे कर दें, सबमिट कर दें, उसके आगे हुजूर में झुका दें ताकि वो अपनी मर्ज़ी को हमारी ज़िंदगियों में पूरा करे। और ऐसे नमूने हमें कलाम मुक़द्दस में बारहा दिखाई देते हैं और ख़ास तौर पे खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी भी ऐसी ही, चूँकि उनकी तरबियत भी जिस्मानी तौर पे इस तरह से हुई है। जब हम उन्हें बागे गेत्समनी में देखते हैं तो उन्होंने भी अपने आप को ताबे कर दिया, सबमिट कर दिया और जिस तौर से उनकी माँ ने अल्फाज जो हैं वो फरिश्ते से कहे हैं, इसी तरह के अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह ने बागे गेत्समनी में कहे कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी, यानी जो तू चाहता है वो मेरी ज़िंदगी में हो। अगरचे उसकी अपनी ख्वाहिश हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसने अपने आप को बाप के ताबे कर दिया। सो हमारे लिए भी सबसे अच्छी खूबसूरत दुआ यही है। मैं अक्सर कहता हूँ कि होना तो वो है जो खुदा चाहता है, उससे बाहर तो हो नहीं सकता। तो क्या ही अच्छा है कि हम भी ये कहना शुरू कर दें, हमारी भी दुआ यही हो जाए कि जो तू चाहता है हमारी ज़िंदगियों में वो हो, क्योंकि उससे बाहर हो नहीं सकता। आप जितनी मर्जी और दुआएं करते रहें, मांगते रहें, बड़ा अच्छा है दुआ करना, खुदावंद से एक्सपेक्ट करना, तवक्को करना, लेकिन इसके साथ ये दुआ करना कि जो तेरी मर्जी है वो पूरी हो। इससे होता क्या है कि हम अपने आप को एक सबमिसिव रवैये के साथ उसकी हुजूरी में पेश करते हैं, जिससे खुदा खुश होता है। जिस तौर से कलाम मुक़द्दस में हमें कोड़ी का जिक्र मिलता है, जब कोड़ी खुदावंद यीशु मसीह के पास आया, उससे खुदावंद यीशु मसीह ने पूछा कि बता क्या करूं। उसने कहा कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है, यानी अगर तेरी मर्जी है, अगर तू चाहता है, मतलब मेरी तो ख्वाहिश है कि तू मुझे पाक साफ कर दे, लेकिन अगर तू चाहता है। बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं कि अगर खुदावंद तेरी मर्जी है, अगर तू चाहता है तो हमारे लिए ये काम कर। हमारी जो भी मर्जी या जो भी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन उत्तम इसमें सबसे जो अव्वल दर्जा है खुदावंद यीशु मसीह की जो मर्जी, जो खुदावंद का दर्जा है, वो हमारी ज़िंदगियों में अव्वलीन पोजीशन पे नज़र आना चाहिए। थैंक यू सो मच पादरी साहब, शुक्रिया, थैंक यू फादर जी, बड़ा अच्छा लगा है, बहुत मज़ा आया है। यकीनन हमारे नाज़रीन ने भी ज़रूर इससे
बरकत पाई है, लुत्फ़ अंदोज़ हुए हैं। गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, यकीनन आज का प्रोग्राम हम सब के लिए बड़ा ही बाबरकत रहा है। अगर अभी भी आपका कोई सवाल हो, ज़रूर आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो, ज़रूर हम तक पहुंचा सकते हैं। इसी तौर से कोई टेस्टिमनी हो, ज़रूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स यूट्यूब पे आप वॉच कर सकते हैं। यूट्यूब पे वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि सब लोग खुदा के कलाम की सच्चाई को जान सकें। इजाज़त चाहते हैं, आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।